اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم بخاری شریف کا افتتاح کر رہے ہیں، اور وہ اجازات جو مجھے ہیں اور جو سند جو ہماری متصل سند ہے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ سند اسی سند کے ساتھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث شریف پڑھوں گا، اور آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا جو بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ بھی پھر اس سند کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔ تو تمام کے تمام حضرات میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب یسر ولا تعسر وتمم هذا بالخير رب یسر ولا تعسر وتمم هذا بالخير رب یسر ولا تعسر وتمم هذا بالخير۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ بسند متصل منا الى امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا
युसीबुहा औ इला इमरातिन यनकाहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आपकी ये पहली हदीस शरीफ पढ़ेगी बुखारी शरीफ से। तो कब्ल इससे कि हदीस शरीफ से मुतालिक कलाम करें, कुछ इस मुबारक किताब और इसके मुसन्निफ के हवाले से कुछ गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा। और ये तारुफ़ी गुफ्तगू है और तकरीबन हर जगह पे इफ्तिताह बुखारी में इसी किस्म की गुफ्तगू होती है। देखिए, ये किताब सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, हमारे यहाँ पे इमाम बुखारी मशहूर है और लोग असल नाम आपका नहीं जानते। तो नाम आपका है मोहम्मद और आपके वालिद का नाम है इस्माइल और आपके दादा का नाम है इब्राहिम और उनके वालिद का नाम है मुगैरा और उनके वालिद का नाम बरदसबे। वो बरदसबे मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन मुगैरा मुसलमान हो गए थे। और खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद इस्माइल बहुत बड़े मुहद्दिस थे अपने ज़माने के और इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला के शागिर्द थे। और खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिसीन में से, बल्कि इस उम्मत के अगर बड़ा तरीन मुहद्दिस जिसको करार दिया जाता है तो आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम उसमें आता है। आपका मुख्तसर सा मैं आपको अर्ज कर दूं, तकरीबन 196 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 256 में आपका विसाल हुआ और आपकी विलादत 13 शवालुल मुकर्रम को हुई और आज हमारे यहाँ पे शायद 14 है, 14 शवाल है, ये 13 शवाल है, क्या है 14 है। तो बहरहाल आपकी विलादत 13 शवालुल मुकर्रम में हुई और उसके बाद फिर आपके वालिद रहमतुल्लाह अलैह तो बचपन में इंतकाल कर गए थे आपके और आपकी वालिदा ने आपको इल्म दीन में लगाया। बचपन में आपकी बिनाई चली गई तो बहरहाल आपकी वालिदा ने दुआएं की अल्लाह ताला से, क्योंकि वो बड़ी इबादत गुजार बहुत नेक खातून थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं की बदौलत आपको फिर बीना कर दिया। और जब आप दर्स के लिए जाते थे तो आपके साथ दीगर शागिर्द हुआ करते थे। तो 15 दिन तक उस्ताद के दर्स में जाते रहे तो दीगर शागिर्द तो हर हदीस को लिखते थे, क्योंकि हदीस में लिखा ही जाता है और लिख के उसको महफूज किया जाता है, याद किया जाता है। तो 15-20 दिन गुजर गए और इमाम बुखारी ने कुछ भी नहीं लिखा। तो आपके दीगर जो साथी थे दर्स के, उन्होंने कहा कि क्या तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो, अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हें फायदा क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने कितने हदीसें लिखी है। तो उन्होंने कहा कि हमने 15,000 हदीसें लिखी है, क्या सब मुझसे सुन लो। तो उसी वक्त उनको ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो हदीस सुना दी। तो ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हाफ़िज़ा अता फरमाया और फिर हदीस लेने में मुख्तलिफ ममालिक के आपने असफार भी किए, सफ़र भी किए और हदीस के मामले में निहायत ही मुत्तकी और परहेजगार थे। तो हदीस में बंदे का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी इल्ज़ाम आ जाए तो उसकी सकात जो है मुश्तबे हो जाती है। हदीस लेने में इस बात का एहतमाम किया जाता है कि जिससे हदीस शरीफ ली जा रही है उसकी सकाहत में कोई बट्टा ना लगा हो, कोई इल्ज़ाम ना हो, अगर कोई झूठा इल्ज़ाम हो। कि खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लेने के लिए जब किसी मुहद्दिस के पास पहुंचे और 2 महीने का सफ़र करके आप पहुंचे थे और आपने सुना था कि शाम में कोई मुहद्दिस है, उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है। तो हदीस तो आपको मालूम थी, लेकिन जब सनद मुख्तलिफ हो जाए तो एक और हदीस बन जाती है। तो कहा जाता है ना कि फला मुहद्दिस को 10 लाख हदीसें याद थी, किसी को कहते 6 लाख हदीसें याद थी। तो उससे मतन मुराद नहीं होता, उससे मुराद हदीस की सनदें होती हैं। और एक ही हदीस की 100, 200
1000-2000 सनदें बन जाती है, ठीक है ना। यानी अब जैसे कि मैं आपके सामने ये हदीस बयान कर रहा हूं, तो अब मुझसे सुनने वाले ये 15-16 तो ये सामने बैठे हुए हैं, और अगर पीछे वाले भी याद कर लें और उसको आगे बयान करें, तो जितने बंदे हैं अगर सब के सब बयान करें तो समझ लीजिए वो एक हदीस की इतनी सनद बन जाएगी। 100 बंदे हैं तो गोया कि 100 सनदें बन गई। हदीस का मतलब एक ही है, लेकिन जितने बंदों ने आगे रिवायत किया वो हर एक की एक अलग सनद बन गई, ठीक है ना। आप में से एक शख्स ने आगे बयान किया तो एक सनद बन गई, लेकिन कितनों को बयान किया? अगर 10 बंदों को बयान किया तो अब उस हदीस की 10 सनदें बन गई। 100 पहले बन गई थी, 10 आगे बन गई। तो इस तरह से उन सनदों की वजह से जो है तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि वो आमतौर पर इस्लाम दुश्मन अनासिर जिन्हें मुनकरीन हदीस कहते हैं, तो इतनी लाख हदीसें, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतने मर्तबा गुफ्तगू भी नहीं फरमाई होगी, इन्होंने इतनी हदीसें कैसे बना ली? तो इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि हदीस का मतन मुराद नहीं होता, इससे सनद मुराद होती है। क्योंकि हदीस तो मैंने एक बयान की है, अब 100 ने सुना तो कितनी सनदें बन गई? 100 सनदें बन गई। अब यही 100 आगे जाकर 10-10 को बताएं तो अब देख ले कितनी सनदें बन जाएंगी। तो वो सनद मुराद होती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो सनद उनके पास हदीस तो थी, लेकिन एक नई सनद से हदीस लेना ताकि और सकात उसमें पैदा हो जाए। तो 2 महीने का सफर करके जब उसके पास पहुंचे तो वो इत्तेफाकी बात है कि उसका घोड़ा छूट गया था, तो अपने घोड़े को पकड़ना चाह रहा था। तो उसने अपने झोली के अंदर झोली को ऐसे बनाया और घोड़े को पुचकारा, आह आह आह, ताकि घोड़ा समझे तो दाना वाना रखा हुआ, वो दाना खाने के लिए आएगा। हालांकि उसको झोली में कुछ भी नहीं था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इस शख्स की हदीस नहीं ले सकता जो एक जानवर के साथ धोखा कर रहा। तो इतनी एहतियात की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस लेने में मुहद्दिसीन किराम ने। और खुद अपनी सकात के हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने मोहतात थे कि एक मरतबा दौरान सफर कश्ती में बैठे हुए थे, तो एक आपके साथ कई अहबाब थे, उनमें से एक आदमी ने आपका एतमाद हासिल कर लिया। आमतौर पर आपको पता चापलूस किस्म के लोग होते हैं, तो बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं। शरीफ आदमी जो होता है वो एक मरतबा धोखे में आता है, लेकिन बार बार नहीं आता। तो इमाम बुखारी के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, बड़ी कुर्बतों का इजहार किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बातों बातों में बता दिया कि मेरे पास 1000 अशरफियां हैं, यानी सोने के सिक्के हैं। तो जनाब रात गुजर गई, सुबह हुई, तो वो जो शख्स था जिसको इमाम बुखारी ने बताया था, उसने रोना शुरू कर दिया सुबह उठकर। लोगों ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो वो कहने लगा मेरी 1000 अशरफियां थी, वो चोरी होगी, पता नहीं किसके पास है, कौन ले गया। अब सबकी तलाशी शुरू हो गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सूरत हाल देखी, इसका मतलब है कि मेरी भी तलाशी होगी और मेरे पास से निकलेगी तो मैं चोर साबित हो जाऊं उनकी निगाहों में। अगरचे कि बाद में बिलफर्ज में यकीन दिला दूं किसी तरीके से, नहीं मेरी थी, लेकिन एक इल्जाम तो लग जाएगा ना कि इन पे चोरी का इल्जाम लगा था। और वो सिकात जो आपने पैदा की थी, वो पूरी जिंदगी गुजार के अपने आप को सिका साबित किया था ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की खिदमत कर सके। तो इमाम बुखारी ने देखा कि मेरा नंबर आने वाला, उससे पहले ही आपने वो थैली निकालकर खामोशी से समंदर में फेंक दी। जब आपकी तलाशी हुई तो आपके पास भी कुछ नहीं निकला, तो आप उस इल्जाम से बच गए। बाद में उस शख्स ने इमाम बुखारी से कहा, तो इमाम बुखारी ने उसको सख्त सुस्त कहा
اور آپ نے فرمایا میں نے اس الزام سے بچنے کے لیے میں نے اس کو سمندر میں پھینک دیا تھا. تو اس نے کہا اتنی بڑی رقم آپ نے پھینک دی؟ اس نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑی سقاط ہے، تو میں نے اپنی سقاط کو بچا لیا. تو اس قدر اپنے کردار کے اندر یہ بزرگ احتیاط کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ واحد شخصیت ہے جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے امیر المومنین ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ تو جس کڑے معیار پر آپ نے حدیث شریف جمع کی ہے، اس امت میں اتنا سخت معیار امام بخاری کے زمانے میں اور ان کے بعد کسی کا نہیں تھا. ان سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا معیار ان سے بھی زیادہ سخت تھا. امام اعظم کی بات نہیں کر رہا، بعد کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں تو یہ بعد کے لوگوں کے اعتبار سے ہے. یہ ائمہ مجتہدین جو ان سے بہت زیادہ بلند درجے والے تھے، تو ان کو تو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں معلوم تھی. ائمہ مجتہدین کو تمام سندوں سے تمام حدیثیں معلوم تھی، اس لیے ان کو مجتہد مطلق کہتے ہیں. تو امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حدیث میں 4000 استاد تھے. اب 4000 استادوں سے آپ نے کتنے حدیثیں لی ہیں؟ اور دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 22 ثلاثیات ہیں. ثلاثیات یعنی 3 سندوں سے ثابت تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 3 سندوں کے بعد 3 بندوں کے بعد ثابت تک کا ذکر آ جائے تو ثلاثیات کہلاتی ہے. تو وہ 22 ہیں، اور 22 میں سے 11 ثلاثیات وہ ہے جو امام اعظم کے ذریعے ہے. امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. تو آپ کو امیر المومنین حدیث کہنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے واقعات بڑے زبردست قسم کے واقعات ہیں. ایک بات سنا کہ پھر کتاب کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ بغداد تشریف لائے، جو کہ پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجلا تھا آپ کے نام کا. تو اہل بغداد جو کہ وہ علم کا ایک بڑا شہر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا امتحان لیتے ہیں. انہوں نے 10 بندے تیار کیے اور ہر بندے کے حوالے 10 حدیثیں کی. وہ حدیثیں اس طرح سے انہوں نے تیار کی کہ جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ پڑھی انما الاعمال بالنیات، تو یہ حدیث کا متن ہے اور پیچھے جو نام تھے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سند. تو انہوں نے یہ سند تبدیل کر کے دوسرے نام لگا دیے، اور اس نام کے جو بندے تھے وہ ایک دوسری حدیث کے ساتھ لگا دیے. تو اس لیے 100 حدیثوں کے اندر انہوں نے تبدیلی کی. اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے علماء حدیث پڑھیں گے آپ کے سامنے، آپ بتائیں ان حدیثوں کے بارے میں. تو اب ایک بندے نے پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ حدیث. دوسرے نے پڑھی، آپ نے کہا، پھر دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، 10 تک پڑھی. آپ نے کہا مجھے یہ حدیث کوئی بھی نہیں پتا، یہ جس نے پڑھی ہے. اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا، ٹھٹ کا ٹھٹ لگے ہوئے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں جی یہ حدیث کا اتنا بڑا امام ہے، ہمارے علماء حدیث پڑھ رہے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی حدیث ہے کوئی. پھر دوسرے نے 10 پڑھی. آپ ہر مرتبہ کہتے رہے مجھے نہیں پتا، یہاں تک کہ 10 بندوں نے 100 حدیثیں پڑھی اور آپ ہر مرتبہ یہ کہتے رہے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی حدیث ہوگی تو پتا چلے گا نا، کیونکہ حدیث صرف متن کا نام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ صرف متن کو حدیث سمجھتے ہیں. تو آپ بولیں گے نا اتنی ساری حدیثیں تو میرے کو ہی پتا، امام بخاری کو نہیں پتا تھا. اور بھائی متن اور سند کو ملا کر ایک حدیث بنتی ہے. تو اب چونکہ وہ سند ہی مخلوط کر دیے گئے تھے، چینج کر دیے گئے تھے، تو اس لیے حقیقت میں تو کوئی حدیث تھی نہیں ایسی کہ جس کے اندر متن یہ اور سند وہ ہے. جب وہ 100 کے 100 بندے چپ ہو گئے بول کر، اور لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑے محدث کہلاتے تھے لیکن ہمارے علماء نے لاجواب کر دیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب سنو مجھ سے. اب جو پہلے بندے نے 10 حدیثیں سنائی تھی،
آپ نے وہ ساری کی ساری حدیثیں اس کے سامنے بیان کی. پہلی حدیث پڑھی، کہا کہ تم نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس میں غلطی یہ ہے کہ متن یہ اور سند یہ ہے، صحیح ہے. دوسری تم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی، لیکن اس میں غلطی یہ ہے کہ اس کا متن یہ اور سند صحیح ہے. اس طرح آپ نے ایک دفعہ سن کر ان سب کی سب 100 حدیثیں تو یاد کر لی، وہ جو غلط بنائی تھی، اور پھر ان کو سب بھی صحیح کر کے دکھا دیا. تو اس پر پھر غلغلہ مچا، لوگوں میں شور مچا کہ واقعی یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، واقعی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. تو یہ مختصر سا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا. اب اس کے بعد اس کتاب کے حوالے سے، تو اس کتاب کے پہلے پیج پہ لکھا ہے کہ اصح الکتاب، بلکہ کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تحت عدم السماع، کہ یہ کتاب کی شان یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے اس آسمان کے نیچے. کیونکہ اس میں امام بخاری نے بڑے التزامات کیے ہیں، اس لیے یہ صحیح ترین کتاب کہلاتی ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ائمہ مجتہدین اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام الگ ہے. اس مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب کو صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے. اور اس کتاب کو لکھنے کے حوالے سے تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے ان کو ریفائن کیا، 3 لاکھ بنی، 3 لاکھ کو ریفائن کیا، مزید چھلنی لگائی اور اس کے اندر سختیاں پیدا کی، تو بہت ساری یعنی آپ نے روایتوں کو چھوڑ دیا. حدیث سے مراد کیا؟ روایت، ٹھیک ہے. سندوں کی وجہ سے بہت ساری حدیثوں کو ترک کر دیا جاتا ہے. ہاں اگر وہی متن کسی اور صحیح سند سے ملے تو اس کو لے لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے تقریباً اس کتاب میں جیسے عدد مختلف ہے، مختلف لوگ مختلف تعداد بتاتے ہیں، کسی نے 9000 بتایا، کسی نے 5000 بتایا. حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری میں کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7275 احادیث لکھی ہیں. 7275 احادیث اس کتاب میں لکھی ہیں، اور اس کے اندر بعض کی تکرار ہے، مقررات جس کو کہلاتے ہیں، اور ان تکرار کو اگر مقررات کو اگر ایک ایک مرتبہ گنا جائے تو وہ 4000 کچھ بنتی ہے احادیث ٹوٹل. بہرحال یہ حدیث کیا آپ نے کس طرح سے لکھی؟ ایک تو یہ کہ آپ نے حدیث کا جو معیار بنایا وہ بہت سخت معیار تھا، اسے چیک کیا. اس کو چیک کرنے کے بعد آپ مکہ معظمہ میں ہر حدیث کا استخارہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھنے سے پہلے، اور استخارے میں آپ کو پازیٹیو آتا تھا تو پھر آپ لکھتے تھے. دیکھیں اصل استخارہ نہیں ہے، اصل تو چھان پھٹک کے اصول ہے، جس کو اسماء و رجال کے تحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصول حدیث ہے. تو اس کے تحت تو آپ نے کام پورا کر لیا تھا، لیکن اب اس کے بعد ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے کسی چیز کی صحیح غلط کے پہچان کا، تو پھر آپ نے استخارہ کیا. استخارے سے مراد وہی نماز پڑھتے تھے اور پھر آپ کو جو بھی رہنمائی ہوتی تھی اس حدیث کو لے لیا کرتے تھے. پھر یہ آپ نے پوری کتاب اس طرح سے مکمل کی، ہر حدیث پر 2 رکعت پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد جو اس کے ابواب ہیں جن کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، تراجم کہتے ہیں، وہ آپ نے مدینہ منورہ میں جا کر مسجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر روزے تک کی درمیانی جگہ میں بیٹھ کر وہ ابواب آپ نے ترتیب دیے. تو اتنی جان فشانی کے ساتھ. اور اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بچپن میں پڑھ رہے تھے علم حدیث تو آپ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اقدس سے
آپ پنکھا جل رہے ہیں اور مکھیوں کو اڑا رہے ہیں. تو اس زمانے کے جو معبر تھے، خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے، ان بزرگوں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں ایک بڑا کام لے گا. اور وہ بڑا کام کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے جو صحیح اور غلط احادیث ہے ان کے درمیان آپ فرق کریں گے. اور الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق کیا، اور آج امت کے سامنے یہ پورا کا پورا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے آیا. اب اس حدیث شریف کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ بابن لکھا ہوا کتاب میں تو، لیکن اس کے 3 اعراب ہیں. ٹھیک ہے، ایک اعراب یہ بابن بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ھذا بابن، یہ پورا جملہ ہو گیا. یہ باب ہے، پھر آگے کیا باب ہے اس کا عنوان آگے آ گیا. پھر ایک اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے انہوں نے لگائے بھی ہوا. ٹھیک ہے، پیش بھی لگایا، تینوں اعراب لگائے ہوئے ہیں، جزم بھی لگایا ہوا، پیش بھی لگایا ہوا، تنوین بھی لگائی ہوئی ہے. تو اب یہ بابو کیف کان بدء الوحی، تو اب یہ بابو مضاف ہو جائے گا اور آگے والا پورا جملہ تعویل کے ساتھ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. اور تیسری صورت جو ہے باب کو ساکن کیا جائے تو یہ گنتی کے حساب سے جو ہے ایک طریقہ کار ہے کسی چیز کو بیان کرنے کا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس لیے اس کو باب لکھ دیا. تو یہ تینوں اعراب اس کی جائز ہے. پھر کہتے ہیں کہ کیسے ابتدا ہوئی وحی کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو یہ آپ نے اصل میں یہ آپ کا عنوان ہے اس کتاب کا. اور پھر اس کے اوپر جو آپ نے ترجمہ الباب باندھا اس پر استدلال کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت غالباً سورۃ النساء کی ہے، اس آیت طیبہ سے استدلال کیا کہ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیوں کی طرف ان کے بعد. تو چونکہ وحی تھی اور وحی کے متعلق دلیل دینی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو پھر یہ قرآن کی آیت طیبہ آپ نے دلیل کے طور پر بیان کی. اور یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ جب یہود نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ پورا کتاب لے آئے نا، جس طرح ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب ملی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نازل کی تھی کہ بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ وحی کرتا ہے، جس طرح کہ نوح علیہ السلام پر وحی کی تھی، دیگر نبیوں پہ ان کے بعد وحی کی تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت سے بھی استدلال کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہد بھی اور مقلد بھی ہیں. تو مجتہد تو اس اعتبار سے ہیں کہ یہ بڑے انوکھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل میں اپنے مجتہد سے اختلاف کرتے ہیں. اور ویسے اکثر محدثین کا قول یہی ہے کہ آپ شافعی المذہب تھے، امام شافعی کے مذہب پر آپ حدیثیں آپ نے یہاں پہ جمع کی ہے. پھر اب حدیث شریف شروع ہوگی حدثنا. اچھا، یہ 2-3 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حدثنا، اخبرنا، انبأنا. ٹھیک ہے، انبأنی، حدثنی. تو یہ عام طور پہ امام مسلم کے نزدیک تو ان میں فرق ہے، لیکن امام بخاری کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں ہے. امام مسلم کے نزدیک فرق کیا ہے کہ اگر استاد حدیث پڑھتا ہے تو اس کے لیے پھر طالب علم جو اس سے حدیث بیان کریں گے تو کہیں گے کہ حدثنا. اور اگر شاگرد بیان کرتے ہیں کہ طریقہ 2 ہوتے ہیں، شاگرد حدیث پڑھے، استاد بیٹھ کے سن رہا تو پھر اس کے لیے اخبارانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اخبارانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن امام بخاری کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب برابر ہے. تو بہرحال یہ کہ علم کی باتیں جاننا چاہیے. تو کہتے ہیں حمیدی. اب جو حمیدی جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث لیے ڈائریکٹ. تو اس لیے امام بخاری کہتے ہیں ہم کو حدیث بیان کی. حدثنا کا لفظ اس لیے استعمال کیا
یہ نہیں کہ امام بخاری جو اردو کے اندر ہمارے یہاں پر جو بڑے ادب کے ساتھ اسٹائل کے ساتھ بولتے ہیں ہم نے ایسا کہا ہم نے ویسا کہا، اس طرح سے نہیں ہے یہ، بلکہ حدثنا اس لیے کہا کہ آپ کے ساتھ اور بھی شاگرد موجود تھے تو اس لیے کہا ہمیں حدیث بیان کی۔ اگر آپ تنہا ہوتے تو پھر کہتے حدثنی، تو یہ حدثنا حمیدی، پھر امام حمیدی کہتے قالا، یعنی امام حمیدی نے فرمایا حدثنا سفیان، کہ ہم کو حدیث بیان کی سفیان نے۔ قالا، پھر وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، کہ ہم کو حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں قال اخبرنی، اب یہاں پہ چونکہ یہ ایک تھے تو اس لیے اخبرنی کہا، محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی، یہ علقمہ جو تابعی ہوئے اور ابراہیم یہ تبع تابعی ہوئے، یہ تابعی، یہ بھی تابعی ہے، ان کو بھی تابعی شمار کیا جاتا ہے، تو تابعی کی تابعی سے روایت ہے۔ تو یہ علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے یقول، وہ کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یقول، یہ کہتے ہوئے سمعت، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ، اور بے شک بندے کے لیے، آدمی کے لیے وہی ہے ما نویٰ، جس کی اس نے نیت کی۔ پھر فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، پس جس کی ہجرت دنیا کے واسطے تھی، دنیا کے لیے تھی، یصیبھا، وہ دنیا کو حاصل کر لے گا، او الی امرأۃ ینکحھا، یا اس کی ہجرت کسی عورت کی طرف تھی، ٹھیک ہے، وہ اس سے شادی کر لے گا۔ تو اب یہ دو مثالیں دے دی ہے کہ ہجرت کرنے کا مقصد، جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا اس کو دنیا حاصل ہو جائے گی، اور یہ ہجرت کون سی ہے؟ مدینہ، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ اور جس نے ہجرت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اس لیے کہ کسی عورت سے نکاح کرے گا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ چلو میں یہاں سے نکلتا ہوں، مدینہ منورہ میں ایک عورت سے مجھے شادی کرنی ہے، تو وہ اس نیت سے نکلا تھا، تو ٹھیک ہے، کہا کہ اس سے شادی ہو جائے گی اس کی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، لیکن اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت دنیا کی طرف، اور جس نے ہجرت کی عورت کے لیے اس کی ہجرت عورت کے لیے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ تو یہ حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں اس وحی کے باب میں، یعنی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، حالانکہ اس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حدیث وحی والی وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق اخلاص سے ہے، اور اخلاص کے بغیر دین نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں بتا دیا گیا ہے تم جس نیت سے کام کرو گے تمہارا کام اسی لیے ہوگا، اور اگر تم اللہ عز و جل کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرو گے، کوئی عمل کرو گے، تو تمہارا کام اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اخلاص کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ بعض علماء نے کہا، امام ابو داؤد بھی کہتے ہیں اور بھی بعض دیگر علماء کہتے ہیں کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جن میں پورا دین آ جاتا ہے۔ ایک تو یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث ہے فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، یہ حدیث شریف، اور تیسری حدیث شریف ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں بعض نے کچھ بتایا بعض نے کچھ بتایا، خذ ما صفا دام قدر، کہ جو صاف ستھرا اس کو لے لے، جس میں تھوڑی سی کدورت اس کو چھوڑ دے۔
تو یہ وہ احادیث ہے جن کے بارے میں کہا پورا دین ان کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس کو کہا گیا یہ تہائی دین ہے، بعض نے کہا چوتھائی دین ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ پورا دین ہے. اس حدیث شریف ہے پورے دین کا مدار اسی کے اوپر ہے، اس حدیث شریف پہ. کیونکہ ہجرت جیسا کتنا عظیم کام تھا، اور وہ اس زمانے میں مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ مکہ معظمہ سے نکل کر یا اپنے علاقوں سے نکل کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور وہاں پہ جا کے رہیں. تو وہ فرض تھا، لیکن وہ فرض باطل ہو رہا تھا نیت کی وجہ سے کہ بعض لوگوں نے ظاہری طور پہ وہ ہجرت کی تھی لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کمانا. بعض کا مقصد تھا کسی عورت سے نکاح کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم نے جس نیت سے ہجرت کی ہے تمہیں وہی ملے گا، اللہ رسول نہیں ملیں گے. یہ اس میں وضاحت کر دی. اس کے حوالے سے جو کہ دیکھیں یہ سارے کے سارے اصول حدیث کی باتیں ہیں جو پیچھے ہوتی ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں کر سکیں. تو میں اسی حدیث سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اسی کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے. تو باقی اس حدیث کے حوالے سے کہا جو بحث کی علامہ بدر الدین اہلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ دیگر بزرگوں نے کہ یہ حدیث مشہور ہے یا کیا یہ حدیث متواتر ہے، کیا یہ حدیث فرد مطلق ہے، فرد نسبی ہے. یہ ساری کی ساری بحثیں موجود ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے. مختصر تو یہ ہے کہ یہ حدیث فرد اور غریب ہے اور یہ حدیث ایک اعتبار سے مشہور ہے، متواتر نہیں ہے. علامہ بدر الدین حنفی اور دیگر بزرگوں نے اس کا منع فرمایا کیونکہ متواتر کی تعریف میں داخل نہیں ہے. کیونکہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقے میں اتنے راوی موجود ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے. حالانکہ یہ حدیث جو ہے اس کے پہلے درجے میں راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے علاوہ کسی اور صحابی نے حدیث بیان نہیں کی. تو پہلے ہی درجے میں تواتر کی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی. پھر دوسرے درجے میں راوی کون ہے؟ علقمہ ہے. تو یہاں پہ بھی علقمہ نے ہی بیان کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، کسی اور نے حدیث بیان نہیں کی. پھر علقمہ کے بعد کون ہے؟ وہ محمد بن ابراہیم التیمی ہے. تو محمد بن ابراہیم تیمی بھی واحد آدمی ہے جنہوں نے علقمہ سے بیان کی. علقمہ کے بھی کوئی اور کوئی شاگرد نہیں اس حدیث میں، وہ محمد بن ابراہیم التیمی ہے. تو یہاں تک یہ حدیث ساری کی ساری فرد ہے، فرد مطلق ہے یہاں تک، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد جو یہ حدیث مشہور ہو گئی، اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ یحییٰ بن سعید الانصاری. یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ سے پھر حدیث پھیل گئی، منتشر ہو گئی، اور اتنی پھیل گئی کہ لوگوں نے کہا یہ تو متواتر ہے. لیکن متواتر نہیں ہو سکتی کہ متواتر کے شروع کے 3 درجے ایسے ہیں جن میں اس میں تواتر پایا نہیں جا رہا. تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ فرد ہے اور پھر اپنی شہرت کے اعتبار سے اس کو مشہور کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال میں یہ تو اصول کے اعتبار سے میں نے بات ذکر کر دی آپ کو. اس حدیث شریف کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات میں کرنا چاہوں گا اخلاص کے حوالے سے، کیونکہ وہ دین میں اس کی حیثیت ایسی اخلاص کی جیسا کہ جسم میں سر کی حیثیت ہے. اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو بدن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ بدن زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا. تو ایسی اخلاص کی حیثیت ہے. اگر دین سے اخلاص نکل جائے تو پھر دین کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جیسے طلبہ ہیں آپ لوگ، اگر آپ میں سے کسی کی نیت یہ ہے علم دین حاصل کرنے کی کہ چلو یار کوئی مسجد مل جائے گی، کوئی گزارا ہو جائے گا، آسرا بن جائے گا، رہنے کے لیے عام طور پہ امام کو مکان بھی مل جاتا ہے، تنخواہ بھی ملی جاتی ہے اور اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں تاکہ عالم بن جاؤں. تو یہ سمجھ دنیا داری کی نہیں ہے. یا نیت یہ ہے کہ چلو عالم کہلاؤں گا جی میں، اور جب جاؤں گا لوگ میرے نام کے نعرے لگائیں گے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنے نام کے نعرے لگوانے کے.
تو لوگوں نے تو پوری پوری اس کے اوپر اپنی ریاستیں قائم کر لی ہے اپنے نام کے نعرے لگوانے پر، اور آج ان کا سارا دین ایمان یہی ہو گیا کہ ان کے نام کے نعرے ان کے لیے لگائے جائیں، تو اسی سے وہ خوش ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کتیاں دے نعرے نہیں لگ دے، مالکم دے نعرے لگ دے رہے۔ وہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کے نام کا نعرہ کسی نے لگایا کہ زندہ باد، تو آپ نے کہا کتوں کے نعرے نہیں لگتے۔ ہاں، یہ حقیقی محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اپنے آپ کو سگے مدینہ لکھنے سے سگ نہیں بن جاتا، ادھر تو سگے مدینہ لگا ہوا، ادھر جو ہے جناب وہ آسمان پہ چڑھا ہوا۔ تو وہ حقیقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آقا کے لیے اپنی عزت اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو وہ اخلاص کی بات ہے۔ تو اگر مقصد یہ تھا شہرت حاصل ہو جائے تو یہ دنیا داری ہے میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا آخرت میں، یا اس کے علاوہ اور کوئی نیت ہے، وہ سب دنیا داری ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاؤں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کروں گا، میں آپ کے پیغام کو آگے تک پہنچاؤں گا، میں دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا، میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو پھر یہ اخلاص ہے، اور یہی نیت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک رکھنا چاہیے، ورنہ دیگر چکروں میں پڑ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ دیکھو کام یہی ہے، کام ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی اسپیشل کام نہیں کرنا پڑتا، جیسا کہ آج کل لوگوں نے مشہور کیا ہوا، جناب یہ چلہ کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، یہ ریاضت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ سب فضول باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا راستہ وہی اللہ تک پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے سب گمراہی کے راستے ہیں، سب جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں، سارے کے سارے شیطان کے راستے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ کوئی نیا نہیں ہے، وہ 1400 سال سے چل رہا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور اہل حق اسی کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں کوئی نئی جدید چیز لے کر آئے تو لوگ پھر اس کی طرف دوڑتے ہیں، کلو جدید لذیذ کے تحت، لیکن اہل حق اسی راستے پہ قائم ہے۔ تو راستہ یہی ہے جو جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نیتیں ہیں جو ہمیں یا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گی، یا دنیا تک پہنچائے گی، یا شہرت تک پہنچائے گی، یا دنیا کے مال تک پہنچائے گی، یا دیگر چیزوں تک پہنچائے گی۔ تو اپنا قبلہ، نیتوں کا قبلہ درست کرنا ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے بہت مشہور بزرگ سلسلہ شاذلیہ کے عظیم امام اور اپنے وقت کے قطب، بہت بڑے عارف ربانی سیدنا شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الحکم العطائیہ، اور یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے عزیزان محترم کہ اس کی لاتعداد شروعات لکھی گئی ہیں، یعنی 40-50 کے نام تو مجھے بھی معلوم ہے، اور اس کی شرح لکھنے والے بڑے بڑے بزرگ ہیں، جن کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اس کی شرح لکھی ہے، اور ان کے پیر عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عربی زبان میں اس کی شرح لکھی ہے۔ تو بڑی اعلیٰ کتاب ہے تصوف کی، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے۔ تو اس کتاب کی حکمت نمبر 42 میں آپ اسی حدیث کا درس دیتے ہیں، اور بڑا زبردست آپ کا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا ترحل من کون الی کون، کہ تو ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف سفر نہ کر۔ کون کہتے ہیں؟ مخلوق کو جو موجودات ہے، اور مکون کہتے ہیں اس کے بنانے والے کو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ تو ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف سفر نہ کر۔ اچھا، یہاں پر سفر کرنے سے مراد یہ پاؤں والا سفر نہیں ہے، یہاں پہ سفر سے مراد دل کا سفر ہے، کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے یہ نیت کر کے پڑھ رہا ہے کہ مجھ کو شہرت حاصل ہو جائے، تو وہ شہرت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ شہرت کیا ایک مخلوق ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ نیت کر کے پڑھ رہا ہے معاذ اللہ کہ مجھے مال حاصل ہو جائے، تو وہ مال بھی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یعنی مخلوق سے مخلوق کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ لیکن آپ میں سے اگر کوئی شخص
اس نیت سے یہ درس حاصل کر رہا ہے، درس نظامی پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، تو یہ اب مخلوق سے خالق کی طرف سفر ہے، یہ کون سے مکون کی طرف سفر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور مخلوق سے مخلوق تک سفر کرنے کا کیا نقصان ہے؟ فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں اسی حکمت میں آگے فرماتے ہیں کحمار الرحا، چکی کا کھوتا، یا دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں پہ جو محاورہ ہوتا ہے کولو کا بیل۔ آپ نے شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، جو گاؤں دیہات والے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سرسوں سے جب تیل نکالتے پرانے طریقے سے، آج کل تو اسپیلر آ گئے، لیکن پرانے طریقے سے کیا ہوتا تھا کہ ایک بڑے سے پیالے کے اندر اس کو سرسوں ڈال کر اس کے اوپر بڑا بھاری پتھر رکھتے تھے، پتھر کے اوپر ایک لمبا ڈنڈا ہوتا تھا، وہ ڈنڈا بیل کی گردن پہ رکھا جاتا، اور بیل کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی تھی، اور بیل پھر چلنا شروع کرتا صبح سے، چلتے چلتے دوپہر ہو جاتی تھی، پھر اس کو تھوڑا ریسٹ دیتے تھے، پھر چلنا شروع کرتا تھا، شام تک چلتا رہتا تھا۔ لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچتا تھا۔ بیل تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے نا، میں ابھی کراچی سے چلا ہوں تو شاید ابھی حیدرآباد پہنچ گیا ہوں، اگلے مرحلے میں پھر اس کی آنکھوں میں پٹی بھاری سمجھتا ہوگا کہ میں ابھی جناب میں میر پور خاص پہنچ گیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں لا ترحل من کون الی کون، تو ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کا کی طرف سفر نہ کر، جیسے کہ چکی کا گدھا یا کولو کا بیل ہے، یسیرو ارتحلا من المکان الذی ارتحلا الی المکان الذی ارتحلا منہ، تو وہ اسی مکان سے اسی مکان کی طرف جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ارحل من کون الی مکون، تو مخلوق سے خالق کا سفر کر، تو کون سے مکون کا سفر کر، کائنات سے کائنات کے بنانے والے کی طرف سفر کر۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں غور کر لے کہ انما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فمن كانت ہجرته الى ما هاجر الیہ فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ حدیث آپ نے روایت کی اور کہا کہ ذرا اس حدیث پہ غور کر لیتے، تو اسی حدیث کو آپ نے پیش کیا اور فرمایا کہ کام تو سب دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت جو ہے آپ کو اسی کام کے ذریعے ولی بنا دے گی، اور آپ کی نیت آپ کو اسی کام کے ذریعے پستیوں کی گہرائیوں میں پہنچا دے گی۔ تو یہ حدیث شریف امام بخاری نے شروع میں اس لیے بیان کی تاکہ ہم لوگ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اور نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا سفر شروع ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں سلوک۔ سلوک اسی چیز کا نام ہے۔ جب تک یہ نیت نہیں کریں گے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اس وقت تک آپ کا سلوک شروع نہیں ہوگا۔ پیر سے بیعت کرنے سے صرف نسبت حاصل ہوگی، لیکن سلوک اس وقت شروع ہوگا جس دن آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ تک جانا ہے، اور پھر اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ آپ کا سلوک شروع ہو جائے گا، اور وہ سارا کا سارا اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو آسان فرمائے، اور آپ کے اساتذہ کرام ماشاءاللہ جو آپ کو بخاری شریف مفتی عبد الواجد صاحب پڑھائیں گے، آئی تھنک واجد علی صاحب، اور ترمذی شریف علامہ ریحان صاحب، اور دیگر کتب الحمدللہ پڑھائی جائیں گی، تو ان سب کے اندر اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اور دنیا اور دنیا داروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اس پر آ جائیں، اس کو اپنا لیں، ٹھیک ہے نا، جو حقیقی سنت ہے اس کو اپنا لیں، اور ہر قسم کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور
علماء کی بات کو فوقیت دیں، علماء کی بات کو ترجیح دیں تو گمراہی سے بچیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت میں علماء کے مقام کو بیان کیا، ان کی پیروی کا حکم دیا، اور کسی کی پیروی کا حکم نہیں دیا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے جو درجہ بتایا ہے وہ علماء کا بتایا، اور فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارا ادنا ترین آدمی پر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المتعبد غیر فقیہ کا حمار الطاحون، کہ جو شخص عبادت کرنے والا ہے مگر اس نے علم دین نہیں سیکھا تو اس کی مثال وہی چکی کے گدھے کی طرح سے، کولو کے بیل کی طرح سے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کولو کی بیل کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے اور پورے دن چلتا، وہ سمجھتا ہے شاید میں اب نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ ایسے ہی جو جاہل، علم شریعت سے ناواقف، جو عالم دین نہیں ہے، وہ اگر صوفی بنتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں طریقت والا ہوں یا پیر ہوں، تو وہ سمجھ لیجیے ساری عبادتیں کرنے کے باوجود بھی جہاں سے چلا تھا وہیں پہ رہے گا، اور اس کو مرنے کے بعد پتا چلے گا جب اس کی آنکھوں سے پٹی اترے گی، ارے میں تو وہیں پر ہوں جہاں سے چلا تھا۔ تو جو عبادت گزار ہے، عبادت گزار سے مراد جو بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ سجدے کر رہا ہے، بہت زیادہ تلاوت کر رہا ہے، بہت زیادہ روزے رکھ رہا ہے، بہت زیادہ خدمت دین میں لگا ہوا، ہر وقت تبلیغ دین میں لگا ہوا، اس نے لاکھوں لوگ بھلے جمع کر لیے، لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے تو اس معیار کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ متعبد غیر فقیہ میں داخل ہے۔ اور متعبد غیر فقیہ کے بارے میں نے نہیں کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کولو کا بیل ہے، چکی کا گدھا ہے، وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ رہے گا۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں دنیا میں، ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں، اپنی ذات سے چلے تو اپنی ذات پہ ہی آ گئے۔ تو اس لیے علماء کو پیروی کرے، علماء اہل سنت کی پیروی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ دعا کے لیے